अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूं मोहम्मद ज़फ़ीर। 20 साला जंग का ख़ात्मा अफ़गानिस्तान से अमेरिकी इन्ख़ला मुकम्मल हो गया और आज 2001 में अमेरिका अफ़गानिस्तान में आया और उन्होंने जंग का आगाज़ किया। 20 साल के बाद वही तालिबान आज काबुल उन्होंने फ़तह कर लिया। काबुल उनके कंट्रोल में है। अमेरिका यहाँ से जा चुका है। आज इन्ख़ला की दोहा एग्रीमेंट के मुताबिक आखिरी डेट थी और इसमें अमेरिकन ने अपना इन्ख़ला मुकम्मल कर लिया और पूरी दुनिया में सुपर पावर अमेरिका इस वक्त शिकस्त से दो चार होकर वापस वतन लौट चुका है। 49 इत्तेहादी थे इस जंग में और इस पूरी जंग का अगर हम इस पे तबसरा करें तो इस जंग में अमेरिका को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ और इस कंपैरिजन भी किया जा रहा है वियतनाम की जंग के साथ और ख़ास तौर पे इस वक्त डिस्कशन में है। और आज से तकरीबन कुछ 3 दिन पहले जब जो बाइडेन अमेरिकन प्रेसिडेंट हैं उन्होंने जब वो प्रेस टॉक कर रहे थे और उसमें वो रो पड़े थे अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पे और ख़ास तौर पे उन्होंने अफ़गानिस्तान में जो अफ़गान फ़ौज थी और अफ़गान हुकूमत थी जिस तरह उसने विड्रॉ किया, इस पे भी उन्होंने ख़ासा ताज्जुब हुआ उनको और इंडियंस को भी उन्होंने कहा कि हमें यकीन नहीं था कि और अफ़गानिस्तान की फ़ौज अफ़गान हुकूमत इस तरह तालिबान के सामने हथियार डाल देगी। और उन्होंने भारत पे तनकीद करते हुए कहा, नाराज़गी का इजहार किया कि भारत ने भी इस पूरे मामले में हमें मिसलीड किया। इस जंग से क्या खोया अमेरिका ने और क्या पाया, इस पे बात करेंगे और ख़ास तौर पे अफ़गानिस्तान का मुस्तकबिल क्या होगा, क्योंकि अब डिप्लोमेटिक जंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है और क्या तालिबान 1996 के बाद बदल चुके हैं और आज का तालिबान जो है वो जदीद तकाज़ों को समझ रहा है, किस तरह अपनी हुकूमत साजी करेंगे। अब चूँकि अगला मरहला हुकूमत साजी का है और उसमें अफ़गानिस्तान में जो दूसरे ताजिक ग्रुप्स हो गए, ये वाले जो ग्रुप्स हैं उनको बड़ा सामना है, ख़ास तौर पे चैलेंजेस हैं। उन चैलेंजेस से अफ़गान हुकूमत, तालिबान हुकूमत ख़ास तौर पे किस तरह नबरदस्मा होगी। खित्ते में पाकिस्तान की अहमियत पे भी बात करेंगे और पाकिस्तान आज से 20 साल पहले इस जंग में जो किरदार अदा किया सहूलतकारी का, उस आज अमन के लिए बात की और पाकिस्तान के इस अमन की काविशों को पूरी दुनिया ने सराहा और आज देख रहे हैं कि काबुल में पुरअमन तरीके से ये तमाम तर मामला हुए। दूसरी तरफ अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो इस वक्त पीडीएम ने कराची में इतवार को एक बड़ा पावर शो किया, लेकिन उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं थी जिसने पीडीएम की बुनियाद रखी और वही जमात आज इसमें हमने देखा कि इतवार को जो जलसा हुआ उसमें माइनस थी। और इसमें ट्विस्ट ये था कि पीडीएम की जो बाकी लीडरशिप थी वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे तनकीद कर रही थी, क्योंकि उसी सूबे में मौजूद ये जलसा हो रहा था। अब चेंज आया है और क्या 1 साल के अंदर अंदर ये हुकूमत घर जा सकेगी? लॉन्ग मार्च की तैयारियां हो रही हैं, ऐलान हो चुका है। क्या वाकई में ये हुकूमत जो है वो घर जाएगी या 2023 के इलेक्शंस की तैयारियां हो रही हैं? ख़ास तौर पे मौलाना फजल रहमान साहब के क्या मकासद हैं, ये भी प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। हमारे साथ आज बहुत ही ज़बरदस्त पैनल मौजूद है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मारिया इकबाल तराना साहिबा। आप सीनियर रहनुमा हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सोशल एक्टिविस्ट हैं। खुश आमदीद कहते हैं तराना आपको। और उनके साथ मौजूद हैं बैरिस्टर अली ताहिर, आप सीनियर तजियाकार हैं और ख़ास तौर पर इंटरनेशनल अमूर पे और पोलिटिकल अफेयर्स पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। बैरिस्टर साहब खुश आमदीद कहते हैं, आप खुश हो गए। मारिया, किस तरह देखती हैं ख़ास तौर पे अगर हम बात करें पीडीएम की, जो कि कराची में उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त शो किया, क्राउड था और क्राउड कहाँ से आया ये एक अलग डिबेट है, लेकिन वो पीडीएम जिसकी बुनियाद आपने रखी थी उसमें से आप माइनस थे और आप यहीं पे पीडीएम की बाकी जो लीडरशिप है वो तनकीद कर रही थी। हाँ, माइनस नहीं थी, मतलब इट वाज आवर चॉइस एक्चुअली टू वॉक आउट ऑफ दिस पीडीएम। अगर आप ये देखें तो बहुत क्लियर हमारा स्टांस था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, जब पीएमएलएन ने और बाकी लोगों ने ये डिक्लेयर किया था कि हम इस्तीफ़े देंगे और इस्तीफ़े देने के बाद असम्बलियों से फिर उसके बाद हम लॉन्ग मार्च करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बिल्कुल डे फर्स्ट से एक क्लियर स्टांस ये था कि भाई हम अवामी बंदे हैं, अवामी नुमाइंदे हैं, और अगर हम असम्बलियों में आए हैं टैक्स पेयर के मनी के ऊपर से हमने लेजिस्लेशन करना है, हमने मुल्क की
حالات کو بہتر کرنے کے لیے ایک بہت اسٹرانگ اپوزیشن رکھنی ہے، رادر دین کہ ہم جو ہے اسمبلیوں سے استعفے دیں اور پھر ہم باہر لوگوں کی طرح سڑکوں پر بیٹھ کر احتجاج کا حصہ بنے. تو وہ جو سٹانس تھا وہاں سے لے کر ابھی تک اگر آپ دیکھیں اٹ واز پاکستان پیپلز پارٹیز چوائس ایکچولی ناٹ ٹو بی پارٹ آف پی ڈی ایم. ٹھیک ہے انہوں نے جلسہ کیا مگر وہ جلسے آپ دیکھ لیجئے جو بلاول بھٹو زرداری صاحب کی اور پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت میں ہوئے. There was a lot of difference between those جلسات and کراچی جلسہ. مریم وہ جو آپ بات کر رہی ہیں اس میں تو ہو سکتا ہے کہ ہم نمبرز پہ بات نہیں کر رہے لیکن اپوزیشن مضبوط ہو کر حکومت کو گرانے نکلی تھی. یہاں تو اپوزیشن ٹوٹ گئی ہے. آپ کا مائنس ہونا آپ تو اس جلسے کا حصہ نہیں تھے اور اس جلسے سے پہلے بھی مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمارے ساتھ ہمیں ڈچ کیا اور پیٹھ پہ چھرا گھوم پائے. تو وہ تو یہ بات کر رہے ہیں. نہیں میرا نہیں خیال ہے کہ یہ بہت زیادہ پرسنل چیزیں ہو جاتی ہیں. لیڈرشپ نے ایک دوسرے کے اوپر پرسنل کرٹیسائز نہیں کیا. ایک کلیئر چیز مولانا فضل الرحمان نے تو یہ پریس کانفرنس میں کہا جو بھی ان کا اپنا مولانا صاحب کی جو اپنی ہے رائے ہے وہ اس سے آگاہ کر سکتے ہیں لوگوں کو. مگر پاکستان پیپلز پارٹی کی ریپرزینٹیٹیو میں I'm not representing مولانا صاحب اور I can't say کہ why he said that کیوں نہیں کہا کیوں کہا. تو بات یہ آ جاتی ہے کہ اگر پی ڈی ایم کے جلسے کراچی میں ہوتے مگر آپ دیکھ لیجئے ایک کرٹیسزم عوام کی طرف سے بھی آیا. سب سے پہلی بات جب وہاں پر انہوں نے کہا کہ عورتیں اس جلسے کا حصہ نہیں ہوں گی. آپ 52% آف دس پاپولیشن جو ہیں خواتین مطلب آپ جینڈر ڈسکرمنیشن اب آپ سیاست کے اندر بھی لے کر آ رہے ہیں. تو ہماری چلیں میں تو پھر بھی تھوڑا سا اسٹرگل کر کے ایک سیاسی پارٹی کا حصہ ہوں جو ایک عام عورت ہے اس کو میں ریپرزینٹ کرتی ہوں. آپ یہ سوچئے کہ بھئی وہ بھی کیا سوچتی ہیں کہ بھئی سیاست جو ہے روز بروز اتنی کمپلیکیٹڈ کیوں کی جا رہی ہے اور بجائے یہ کہ ہم سیاست کو سیاستدانوں کو اوپر لے کر جائیں تاکہ وہ 23 کروڑ عوام کی نمائندگی کر سکیں. روز روز جو ہے وہ اس کا معیار سیاست کا گرایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے اس میں کوئی شک نہیں. خواتین کو مائنس کرنا یہ ایک لمحہ فکریہ تھا اور حیران کن بات یہ ہے کہ اس میں پاکستان مسلم لیگ نواز وہاں پہ موجود تھی. ان کو چاہیے تھا کہ وہ اس پہ سٹینڈ لیتے لیکن انہوں نے بھی خاموشی اختیار کی. بیرسٹر صاحب کس طرح دیکھتے ہیں پی ڈی ایم کا جو نیا جنم ہے اس کو کس طرح دیکھیں کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی مین آئیڈیا ہی ان کا تھا مطلب اور وہ تو مائنس ہو چکے ہیں. اب آپ کو لگتا ہے کہ صحیح معنوں میں یہ حکومت کے خلاف کوئی کیمپین چلا سکیں گے یا مولانا صاحب کے کچھ اپنے خاص مقاصد ہیں وہ اچیو کرنا چاہ رہے ہیں چونکہ تھوڑی سی خطے میں جو صورتحال بدلی ہے شاید اس کو وہ کیش کرانا چاہ رہے ہیں؟ اچھا سر دیکھیں اس میں 2 یا 3 آپ کے بیسک سوال ہیں. پہلی بات کی طرف آتے ہیں وہ تو یہ ہے کہ پاکستان جو پولیٹکس ہے وہ بڑی اپرچونسٹک ہے. ایوری بڈی از لوکنگ فار این اپرچونیٹی اور یہی آپ دیکھیں کہ آپ نے نون لیگ یا جے یو آئی ایف کی بات کی خواتین کو جلسے میں نہیں آنے دیا. جب کے پی کے کئی ڈسٹرکٹس میں الیکشن ہوئے تو اس کے اندر پی ٹی آئی اور پاکستان پیپلز پارٹی جو لبرل جماعتیں کسی حد تک مانی جاتی ہیں یہ مانا جاتا ہے کہ لبرلز جو ہیں وہ ان کا ایک بڑا کور پارٹ ہیں. انہوں نے بھی یہ بات مان لی تھی کہ یہاں پہ خواتین ووٹ نہیں دیں گی اور وہ ایگری کر کے آ گئے تھے. تو یہ چیزیں وہ لبرل اور کنزرویٹو والی جو ایک بارڈر ہے وہ بڑا تھن ہے وہ کسی بھی وقت کوئی بھی پارٹی کراس اوور کر لیتی ہے. اچھا مولانا صاحب اس بات پہ تو ظاہر ہے بہت خوش ہیں کہ افغان طالبان جو ہے وہ اس وقت چھا گئے ہیں افغانستان کے اندر. مگر اس کے اندر یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ مولانا کے والد صاحب کا 1973 کے کانسٹیٹیوشن میں بڑا رول رہا ہے اور ان کو جمہوری مولانا بھی کہا جاتا ہے. جو دیوبندی جو ہارڈ لائن دیوبندی ایک کے پی کے اندر آپ کے پائے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مولانا جمہوری مولانا ہے ایک طنز کے طور پہ کیونکہ وہ جمہوریت کی اور الیکشنز کی بات کرتے ہیں. تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ کوئی بہت زیادہ انسپریشن لیں گے کہ جتھا گیری پاکستان میں ہو. وہ ان کو سوٹ بھی نہیں کرتی کیونکہ اگر جتھا گیری پہ پاکستان میں کوئی آئے گا تو وی آر ناٹ افغانستان اور لیبیا, وی آر ناٹ سیریا, وی آر ناٹ عراق. وہ اتنی مار پڑے گی کہ وہ 2 گھنٹے میں ساری سچویشن سیدھی ہو جائے گی. اچھا تیسری بات یہ ہے کہ یہ فورسفل کتنی رہے گی پی ڈی ایم. تو پی ڈی ایم میرا خیال ہے اتنی ہی فورسفل رہے گی جتنی وہ پہلے تھی وچ مینز دیٹ ناٹ ویری فورسفل. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت جو اوور ویلمنگ عوامی سپورٹ آپ کو چاہیے اسٹیٹ کی کوئرسو پاور کو اوور ڈو کرنے کے لیے وہ ان کے پاس موجود نہیں ہے. وہ شاید آخری 2011, 12 اور 13 میں عمران خان کے پاس تھی جس کے اندر انہوں نے لوگ نکال لیے اور انہوں نے کہا کہ کسی پولیس والے نے پکڑا تو میں اس کو پھانسی پہ لٹکا دوں گا, میں اسے خود دوں گا, ایسی کی تیسی, چلو ڈی چوک چلیں آگے چلو. مار کھانے کو وہ لوگ ریڈی تھے. اس وقت پی ڈی ایم کے لیے حالانکہ مہنگائی ہے حکومت کے اوپر, ہم میں بھی کرٹیسائز کرتا ہوں آپ بھی کرتے ہیں, لیکن وہ ایموشن نہیں ہے, وہ ایک پولیٹیکل جو سمپتھی ہوتی ہے کسی پولیٹیکل اینٹی کے لیے. دیکھ رہے ہیں کہ اس تمام تر صورتحال میں
کراچی جلسے میں بھی لوگ باہر سے آئے, کراچی کے اپنے لوگ نہیں نکلے. اسی طرح جہاں پہ بھی آپ جلسے کرتے ہیں آپ باہر سے بسز بھر کے لے کے آتے ہیں اور جلسہ تو آپ کامیاب کر لیتے ہیں. عوام نہیں نکل رہے. جب تک عوام نہیں نکلیں گے, چونکہ اگر مہنگائی ہے تو بالکل عوام کو نکلنا چاہیے, جو کہ نہیں نکل رہے. اس سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی PDM کا حصہ تھی, پریشر بلڈ کر رہے تھے, تھوڑا سا پولیٹیکلی بھی ان کا ایک اسٹیک تھا, سندھ حکومت تھی ان کے پاس, اور اس حکومت کو بھی پریشر تھا. اس پہ تو حکومت کو پتہ ہے کہ انہوں نے کچھ نہیں کرنا ہمارا, تو وہ کیوں ان کو ویلیو کریں گے؟ سر وہی بات بالکل ایبسولوٹلی آئی کمپلیٹلی ایگری ود یو. Absolutely اسٹریٹ not. پاور ان کے پاس نہیں ہے. دے ڈو ناٹ ہیو اسٹریٹ پاور جس سے حکومت کو گرایا جا سکتا ہے. ٹھیک. اچھا, پیپلز پارٹی نے اس دفعہ بڑی اسمارٹ پالیٹکس کھیلی, اور وہ جو پرپز تھا ان کا PDM کا پارٹ ہونے کا, دے ہیو آلریڈی سروڈ دیٹ پرپز. وہ دیکھیں نا کہ اپنا سارا کچھ وہ اچیو کر چکے ہیں. ایک مثال کے طور پہ بلاول بھٹو صاحب, کل میں سن رہا تھا, وہ کہہ رہے تھے کہ اگر پیپلز پارٹی کا اپوزیشن لیڈر ہوتا ہے تو جیل میں ہوتا ہے, اور لاہور کا اپوزیشن لیڈر ہوتا ہے تو وہ مزے کر رہا ہوتا ہے. حالانکہ اگر آپ جو سندھ ہائی کورٹ کی ججمنٹ آئی تھی, جسٹس اقبال کلہورو نے لکھی تھی, اور کیا زبردست ججمنٹ لکھی تھی, اس میں کلیئر ہے کہ کون سے اپوزیشن لیڈر نے مزے کیے, جو ایک دن بھی جیل میں نہیں گیا, پورا ٹینیور ہی اس نے ہاسپٹل میں گزار دیا. اور یہ شہباز شریف تو بیچارہ بڑی خطرناک اور سخت جیل جو ہے وہ کاٹ کے آیا ہوا ہے. بیچارہ کیوں کہا آپ نے؟ سر بیچارہ ان دا سینس کہ خورشید شاہ صاحب کے مقابلے میں دیکھیں نا, ایک جیل وہ ہے جس کے اندر جو ہم جا کے, کیونکہ میں وکیل ہوں, بڑے قریب سے دیکھتا ہوں, وہاں رہنا بڑا مشکل کہاں پہ. میرے اور آپ جیسا بندہ, آپ نہیں سمجھتے کہ جو چیزیں خورشید شاہ صاحب کو ملی سیم ان کو بھی انہوں نے بھی؟ نہیں سر, میں سمجھتا ہوں کہ ناشتے تو سر لاہور سے ہی جاتے تھے نا, یہ تو نہ کہیں. میں سمجھتا ہوں شہباز شریف نے اس جیل کے اندر ٹائم گزارا جس میں میرا یا آپ کے جیسا ریزنیبل بندہ 7 یا 8 دن بعد کوکو ہو جاتا ہے. اچھا, لیکن یہ جو خورشید شاہ صاحب ہیں, انہوں نے وہ والی جیل کاٹی جو میرا خیال ہے کہ میں یا آپ بھی اگر وہاں پہ جا کے بیٹھ جائیں تو وی ول ویری کمفرٹیبلی, ایک تو کریڈٹ بھی آتا رہے گا. جیل ہوتی ہے, آپ کو اسٹوڈیو میں یہاں پکڑ کے 2 گھنٹے بٹھا دیا جائے تو مشکل ہو جاتا ہے. ماریا, تقریباً 2 سال ہونے کو آئے ہیں. اٹس ویری انفارچونیٹ. خورشید شاہ صاحب کو میرے خیال سے ان کی جو کیس ہے اس کی سنوائی بھی ڈیلے ہوتی رہی ہے, اور ابھی بالکل. اور یہ بھی آپ دیکھ لیجئے کہ انہوں نے, بیرسٹر صاحب نے کہا ود ڈیو ریسپیکٹ کہ بھئی ہاسپٹل میں انہوں نے ٹائم گزارا, بٹ اٹس ناٹ ریئلی ایزی بیکاز وہ ایک عوامی بندے ہیں, وہ ایک عوامی بندے ہیں, عوامی نمائندے ہیں. ان کا کام اس وقت جو تھا وہ یہ تھا کہ وہ اسمبلی میں بیٹھتے, ووٹ لے کر آئے ہیں, وہ کام کرتے, اور بجائے یہ کہ جو ہے بار بار ان کو قید و بند کی جو صورتیں برداشت کرنی پڑی ہیں. دس از ویری انفارچونیٹ ان پاکستان کہ آپ سیاست دانوں کو ہی بار بار جو ہے وہ جیلوں میں بند کرتے ہیں, آپ ان کو بار بار ان کی تہذیب کرتے ہیں. میرا خیال ہے کہ اٹس انسلٹ ٹو انسٹیٹیوشن ہماری اپنی سمجھتی سیاست دانوں کا اپنا ہی کردار ہے, کیونکہ وہی ایک دوسرے پہ مقدمات بنا رہے ہیں نا, کسی دوسرے نے تو نہیں بنا. مقدمات بنائے جو بھی ہے ٹھیک ہے, ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے, پر اگر دیکھا جائے تو میرا خیال ہے کہ جو پالیسی میکرز کہیں اور پہ بھی بیٹھے ہیں, ان کو چاہیے کہ بہت ضروری ہے اس ملک کے لیے کہ اس وقت آپ جو ہے وہ سیاست دانوں کو, جمہوریت کو اسٹرینتھن کریں, ورنہ 21st سینچری کے 21ویں سال میں پاکستان جس چیلنجز سے گزر رہا ہے اس کو نکالنے کے لیے بھی صرف سیاستدان ہی چاہیے. میرا نہیں خیال ہے کہ اگر ہم صرف اس چیز کی فتح کی خوشی منانا شروع کر دیں کہ ہماری جیو اسٹریٹجک پوزیشن خطے کے اندر بہت اچھی ہو گئی ہے, یہ بالکل ایک ایسا خواب ہے کہ میں کبھی کبھی خود بھی دیکھنے سے, کسی کو کہہ تو نہیں بالکل سکتے, مگر خود بھی بندہ ڈر جاتا ہے کہ بھئی یہی خواب تھے جو میرا خیال ہے کہ جو ہم نے 20 سال پہلے, ابھی ہم اتنے چھوٹے نہیں تھے ظفیر, آف کورس وی saw that on the television how American forces came into power, اور کیا ہمارے یہاں ڈکٹیٹر کی حکومت تھی. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت پیپلز پارٹی کی یا PMLN کی حکومت ہوتی, کبھی وہ ان کو اڈے دیتے, کبھی جو تھا ہم دوبارہ سہولت کار بن سکتے تھے؟ یہ تو نہ کریں, یہ تو نہ کہیں, دیکھیں یہ تو نہ کہیں, جمہوری دور میں ہی ہوا, زرداری صاحب کی حکومت میں کیا ہوا کہ پورا بلیک واٹر آ کے پورا اسلام آباد بیٹھا رہا, یہ نہ کہیں. You started in 79, that was a dictator. You started in 2001, that was a dictator. وہ کنٹینیوٹی یا کنڈیشنز ایک الگ چیز ہوتی ہیں, but you don't start it. Democratic جو governments ہیں, they have never started it, they never facilitated. بیرسٹر صاحب, امریکہ مان تو نہیں رہی ہے, لیکن جمہوری حکومتوں نے کیا کیا وہ آپ کے سامنے ہے, اور بلیک واٹرز کیسے پورا اسلام آباد, جس طرح آج کل آئے ہوئے نا یہ جانے کے لیے, تو اس طرح وہ تو جگہ نہیں ملتی تھی جدھر. بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں جمہوری, یہ ایک ڈکٹوٹومی ہی فالس ہے. میں سمجھتا ہوں کہ شاید ڈکٹیٹر کی پالیسی الگ ہوتی ہے اور کوئی ڈیموکریٹ کی پالیسی الگ ہوتی ہے.
الٹیمیٹلی پالیسی انسٹیٹیوشنز بناتے ہیں جی اور اس کے اندر ڈیموکریسی میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جہاں پہ اپرچونٹی ارائز ہوتی ہے کسی پولیٹیکل پارٹی کو 5 منٹ نہیں لگتے کہ وہ فوری طور پر وہاں پہ جمپ شپ کر دے. جو میاں صاحب نے باتیں کی جلسے کے اندر ہمیں یاد ہیں, جو ہمیں یاد کراتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ زیادتی ہو گئی, یہ زیادتی ہو گئی, اس وقت چیخ کے کہتے تھے کہ سول ملٹری لیڈرشپ ایک پیج کے اوپر ہے, اور یہی بات بعد میں گیلانی صاحب اور زرداری صاحب کہتے رہے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو گئی, حالانکہ اس وقت چیخ کے 2008 سے 13 تک کہتے رہے کہ سول ملٹری لیڈرشپ ایک پیج کے اوپر ہے اور اس کے اندر آپ آ کے تنگ نہ کریں. اسامہ بن لادن کو وہ آ کے اٹھا کے لے گئے پیپلز پارٹی کے دور میں, بیسز پیپلز پارٹی کے دور میں موجود تھیں. سب سے زیادہ ڈرون حملے یعنی سوورینٹی کے اوپر جو سب سے بڑا سوالیہ نشان پاکستان کی رہا ہے وہ یہ ڈرون حملے رہے ہیں. سب سے زیادہ ڈرون حملے جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے دور میں ہوئے ہیں, اور کنسسٹنٹ وزٹس رہی پریزیڈنٹ زرداری کی بھی, پرائم منسٹر گیلانی کی بھی, امریکن ایمبیسڈر سے کانسٹنٹ کانٹیکٹ میں رہے, لیکن وہ ڈرون حملوں کو رکوا نہیں سکے. تو یہ ڈکٹوٹومی جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ پراپر نہیں ہے کہ شاید ڈکٹیٹر کی پالیسی ڈیفرنٹ ہوتی ہے اور ڈیموکریٹ کی پالیسی ڈیفرنٹ ہوتی ہے. یہ چیزیں گراؤنڈ ریئلٹیز پہ ڈیپینڈ کرتی ہیں, یہ چیزیں اس وقت کے جو حالات ہوتے ہیں ان کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ پرویز مشرف کی جگہ کوئی نواز شریف یا آصف زرداری یا عمران خان بھی ہوتا تو اس وقت فیصلہ لینے کا بڑا نیرو اسکوپ تھا, کیونکہ آلریڈی وہ انویٹ تو کر چکے تھے افغانستان کو, انہوں نے آپ سے پوچھ کے تو نہیں کرنا تھا. تو الٹیمیٹلی گراؤنڈ ریئلٹیز اور انسٹیٹیوشنل جو گائیڈ لائنز ہوتی ہیں ان کے مطابق فیصلے لینے ہوتے ہیں. بالکل ان کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں. آخری پوائنٹ ہے, میں بریک کی طرف جاؤں گا. آپ کو لگتا ہے کہ پی ڈی ایم کوئی سرپرائز دے گی یا یہ بھی اسلام آباد پہنچنے سے پہلے ہی معاملہ ختم؟ دیکھیں پی ڈی ایم کا جو پرپز ہے وہ یہ ہے کہ کسی طرح مومنٹم گین کیا جائے, ٹھیک ہے, اور وہ مومنٹم جو ہے گین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, کسی حد تک مومنٹم گین کر بھی رہے ہیں کیونکہ یہ حکومت بڑی جلدی ان پاپولر ہوئی ہے لوگوں کے اندر. تو ان کو بھی اس بات کا پتہ ہے کہ الٹیمیٹلی جو شہباز شریف صاحب نے بھی بات کی کہ 2023 میں شفاف انتخابات کرا دیں. اس وقت حکومت کو ڈس لاج کرنا نہ پیپلز پارٹی کے انٹرسٹ میں ہے نہ نون لیگ کے انٹرسٹ میں, صرف مولانا کے انٹرسٹ میں. ٹھیک ہے, اس میں مزید بات کرتے ہیں. میں جوائن کیا ہے سینئر صحافی سینئر تجزیہ کار جناب طاہر حسن خان نے. طاہر صاحب بہت شکریہ, آپ نے پروگرام میں وقت دیا. کس طرح دیکھتے ہیں پی ڈی ایم آپ چونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے بغیر آگے بڑھ رہی ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی چونکہ مین سٹیک ہی ان کا تھا, آپ کو لگتا ہے کہ کوئی فروٹفل ہو سکے کہ ان کی یہ کیمپین؟ پہلے پی ڈی ایم کے جو مطالبات تھے وہ ہم نے دیکھا کہ آہستہ آہستہ کر کے خود ہی یہ پیچھے ہٹ گئے, اب یہ دوبارہ مومنٹم گین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی کوئی اپنے اس میں مفادات چھپے ہیں, مسلم لیگ نون کے ہیں, کون کیا کس کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کر رہا ہے؟ دیکھیے, ایک تو پولیٹیکل جو فورسز ہیں وہ اپنی اسٹریٹجی بدلتی رہتی ہیں ٹائم ٹو ٹائم, اور اپنے ڈیمانڈ بھی ان کے آگے پیچھے ہوتے رہتے ہیں, تو یہ کوئی ایسی سرپرائزنگ بات نہیں ہے. جہاں تک آپ نے بات کی پیپلز پارٹی کے شامل نہ ہونے کی, ظاہر ہے ایک پولیٹیکل فورس ہے, اگر شامل ہوتی تو اس کا والیوم اور بڑھ جاتا, نہ ہونے سے تھوڑا سا والیوم کم ہوا ہے, تو اس سے زیادہ خوش ہونے اور زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سیاسی ایشوز ہیں, ان سیاسی ایشوز پہ سیریسلی بات ہونی چاہیے, اور اگر جو لوگ کر رہے ہیں ان کو اگر اپریشیٹ نہیں کر سکتے تو کم از کم تنقید بھی نہ کریں. اس لیے کہ مہنگائی کی بات کرنے کی اگر کوئی بات غداری ہے تو یہ تو پھر بہت ہی بری سی بات ہے. ہم نے نواز شریف صاحب کے دور میں بھی دیکھا, یہی سارے کھیل, یہی سارے معاملات, اسی طرح گرفتاریاں, اسی طرح جو ہے لوگوں پہ اعتراض, اور یہاں تک کہ گالم گلوچ تک ہوتی رہتی تھی پارلیمنٹ میں, خاتون وزیر اعظم کے خلاف بھی بات ہوتی رہتی تھی. لیکن آج وہ سارا کا سارا جو ہے وہی سارا نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی ہو رہا ہے, ان کے ساتھ بھی یہی ساری چیزیں ہو رہی ہیں, ان کے جیلوں میں اور مختلف مقدمات. بالکل طاہر بھائی, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ, لیکن یہ وقت نہیں تھا. 3 سالہ کارکردگی پیش کی وفاقی حکومت نے اور انہوں نے اس کو بڑا سراہا, اور جس طرح وہ پروگرام ہوا آپ نے بھی دیکھا, ہم نے بھی, اس کو چیلنج کرنے کا وقت تھا. اپوزیشن اس کو کاؤنٹر کرتی, بتاتی, ایکسپوز کرتی, لیکن وہ نہیں اس چیز کو کیش کرا سکی اپوزیشن, اور اس وقت وہ صرف ایک پی ڈی ایم کے بیانیے کو لے کے ہے کہ یہ ایک ڈیجیٹل دور ہے, اور آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں, آپ ایک ٹی وی چینل پہ بیٹھے ہیں, تو اب جو کارکن ہے وہ پولیٹیکل فورسز کا وہ سڑک پہ جا کے نعرہ نہیں لگا رہا ہے, وہ اب ڈیجیٹل یوز کر رہا ہے اور اس پہ باتیں کر رہا ہے, اور وہ ساری باتیں کر رہا ہے اور لوگ دیکھ رہے ہیں. لیکن بدقسمتی یہ ہو گئی ہے کہ ہماری بہت ساری پولیٹیکل فورسز جو ہیں وہ اس پہ یوز بھی نہیں ہے, اور جو ہیں وہ اس کا مس یوز کر رہی ہیں. وہ اس کو مطلب ابیوزنگ پہ, لینگویج پہ لے گئی ہیں, گالم گلوچ پہ لے گئی ہیں. تنقید ہونا اور تنقید سننا جو ہے بہت ضروری ہوتا ہے پولیٹکس میں,
اور جو لوگ تنقید سننا نہیں چاہتے انہیں سیاست میں نہیں رہنا چاہیے. وہ جہاں ڈسپلن ہوتا ہے جن جگہوں پہ وہ وہاں جائیں. سیاسی جماعتوں میں تو کرٹیسزم بھی ہوتا ہے اور معاملات جو ہیں وہ اسی طریقے سے دیکھے جاتے ہیں. لیکن 3 سال کی کارکردگی بالکل ہے، اچھی بات ہے. انہوں نے جو بھی کیا ہے اس کو وہ ایڈمٹ بھی کر رہے ہیں. اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، اور اس پہ جانا چاہیے. لیکن ہو یہ رہا ہے کہ جو لوگ بھی اس پہ سیریسلی بات کرتے ہیں یا جو لوگ سنسیئرٹی سے بات کرتے ہیں، اس کے بعد ایک خاص انداز سے ڈیجیٹل اس پہ گالم گلوچ کا میچ شروع ہوتا ہے ان لوگوں کے خلاف ٹھیک، جو سیریسلی بات کر رہے ہیں. تو اب یہ چیزیں سیاسی طور پہ تو ہینڈل نہیں ہو رہی ہے نا. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں طاہر بھائی، لیکن ایک چیز تو بڑی امپورٹنٹ تھی. ہم نے دیکھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کسی حد تک تنقید برداشت بھی کرتی تھی، ان کے خلاف بڑا کچھ لکھا بولا بھی گیا. آج پاکستان تحریک انصاف حکومت میں ہے، وہ تو کچھ سننا ہی پسند نہیں کرتے، ڈائلاگ ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ جو عدم برداشت کا ایک پہلو سامنے آیا ہے، یہ کیسے اس کو ہم کم کر سکتے ہیں؟ نہیں، 2 چیزیں آئی ہیں. دیکھیے، صرف عدم برداشت نہیں آیا ہے، ڈس ریسپیکٹ بھی آیا ہے. جی اور بالکل. یہ ایک خاص ماحول بنایا جا رہا ہے. جو پولیٹیشین یا جو پولیٹیکل پارٹیز چیزوں کو بہت گریجولی اور سلولی لے کے چلتی تھی، جو پالیٹکس کا مین فلیور ہوتا ہے، ان کے اوپر جو ہے اس طریقے سے ایلیگیشن، گالم گلوچ اور ڈیجیٹل اس پہ ان کے اور ان کی فیملی کے اور ان کی خواتین کے خلاف باتیں کرنا، یہ کوئی سیاست نہیں ہے، یہ ڈیسنسی بھی نہیں ہے اور ٹھیک، نہ ہی سیاست ہے. اور اگر جو لوگ آج کر رہے ہیں، آپ دیکھیے گا کہ چند سال کے بعد وہ اس کو اس سے دگنا فیس کریں گے. بالکل ایسا ہی ہے. اور کیونکہ خاص طور پہ یہ اگر ہم چیزیں رکیں گی پاکستان تحریک نہیں. انصاف کی بات کریں تو اب فردوس عاشق اعوان صاحبہ کے ساتھ جو ہوا اور ان کی اپنی کیبنٹ کے ساتھ جو ہوتا ہے، ڈس آن کر دیتے ہیں اپنے ہی مشیر کو یا وزیر کو. یہ نہیں ہونا چاہیے، چاہے کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہو، چونکہ آپ کو رسپیکٹ دینی ہوگی اپنے پارٹی ممبرز کو، کارکنوں کو اور منسٹروں کو. طاہر حسین صاحب بہت شکریہ، اپنے پروگرام میں وقت دیا. یہاں وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد ہم افغانستان کی صورتحال پہ بات کریں گے. افغانستان کا مستقبل کیا ہوگا.